बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज भी प्रोग्राम में उसी आलमी वबा के हवाले से बात होगी जिस पे दुनिया भर के लोगों में खौफ व हरास पाया जाता है। पाकिस्तान में भी बतदरीज केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। आज जो अभी लेटेस्ट फिगर हमारे सामने आया है उसके मुताबिक 478 मुसद्दिक का जो केसेस हैं वो आ चुके हैं। सिंध में सबसे ज़्यादा 249 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, पंजाब में 96 खैबर पख्तूनख्वा में 23, 81 केसेस बलूचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में 21 केसेस, आज़ाद कश्मीर में 1 और इस्लामाबाद में 7 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 778 टोटल तादाद बताई जा रही है। अमवात जो हैं वो भी 3 हो चुकी हैं जो अभी तक रिपोर्ट हैं। अभी थोड़ी देर पहले सिंध के हवाले से खबर आई कि वहाँ पर लॉकडाउन का या कर्फ्यू का फैसला कर लिया गया है, लेकिन बाद में सईद गनी साहब ने उसको एक ट्वीट के ज़रिए जो है उसको उसकी तरदीद भी की और ये भी कहा कि कर्फ्यू नहीं है या लॉकडाउन मुकम्मल तौर पे सिंध में करने का फैसला नहीं किया गया, लेकिन अलबत्ता अगले 3 रोज़ के लिए आवाम से दरख्वास्त ज़रूर की है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें। सेल्फ आइसोलेशन की तरफ जो है वो सिंध हुकूमत का फोकस है। आज सिंध हुकूमत के इन तमाम चीज़ों पर जो इक़दामात लिए जा रहे हैं उस पर वज़ीर आज़म साहब ने ये माना कि हम उनसे पीछे हैं और उसका सबब भी उन्होंने बताया कि जो हमारी इकॉनमी है, जो हमारे मौशी हालात हैं, उसमें हम एक मुकम्मल कर्फ्यू या मुकम्मल लॉकडाउन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ख़ुसूसी तौर पर उन्होंने बात की जो डेली वेजेस के अफराद हैं, जो रोज़ जो दिहाड़ीदार तबका जिसको हम कहते हैं वो है हमारा, वो मुश्किल में पड़ जाएगा। उनके लिए ऑलरेडी मुश्किलात पैदा होना शुरू हो गई हैं। लेकिन आज प्रोग्राम में जहाँ हमारे पास एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे, डॉक्टर्स मौजूद होंगे और उनसे जानेंगे कि करना क्या चाहिए जो पूरी दुनिया कर रही है, हमारे जानिब से, हुकूमत की जानिब से क्या इक़दामात हो सकते हैं। वहीं पर ज़रा उस लापरवाही का जिक्र भी करेंगे जो अभी तक हमें नज़र आ रही है। इतने दिन गुजर जाने के बाद आवाम से जो बारहा हुकूमतें अपील कर रही हैं, दरख्वास्तें कर रही हैं कि आप घरों से बाहर ना निकलें, जो कारोबार हैं उनके लिए एक मखसूस वक्त जो है वो बताया जा रहा है, मार्केट्स में रश नज़र ना आए। लेकिन आज भी मैं खुद अभी ऑफिस आते वक्त आपको बताऊंगी कि शाम के वक्त पेरेंट्स बैठे हुए बेंचेस पे पार्क्स के अंदर और बच्चे उनके खेल रहे हैं। छुट्टियां हो जाना, स्कूल कॉलेजेस बंद कर देने का मकसद ये नहीं है या ये इसलिए नहीं हुआ है कि आप बच्चों को लेकर तफरीही मकामात पर निकल जाएं। वो जो लापरवाही या वो जो केयरलेसनेस आवाम की तरफ से इस वक्त नज़र आ रही है उस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। आई एम जॉइंड बाय अ वेरी एक्सपर्ट पैनल ऑफ गेस्ट विद मी टुडे। मेरे साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं डॉक्टर शाज़ली मंजूर, एक्सपर्ट चेस्ट डिजीज़, कुलसूम इंटरनेशनल इस्लामाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हेल्थ मिनिस्टर पंजाब हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही हैं, आपका भी बेहद शुक्रिया। डॉक्टर सीमी जमाली जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सीमी जमाली। और डॉक्टर अम्मार यूसुफ हमारे साथ मौजूद होंगे, प्रेसिडेंट YDA यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन जनरल हॉस्पिटल लाहौर। सायरा अफजल तारड़ साहिबा फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर भी हमारे साथ मौजूद होंगी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगले सेगमेंट में डॉक्टर जामी मजहर अहमद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे अमेरिका से। मैं पहले डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब आप ही से आगाज़ करना चाहूँगी क्योंकि आप ऑब्वियसली ये चेस्ट डिजीज़ के साथ और इन इन्फेक्शंस के साथ डेली बेसिस पे पेशेंट्स को देख भी रहे होते हैं। क्या वो जो एक आम फ्लू और एलर्जी के सिम्टम्स लेके यूजली लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, क्या वो पेशेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं? किस तरीके से फ़र्क कर रहे हैं? लोगों को अभी तक ये समझ नहीं आ रहा। सोशल मीडिया पर देख रहे हैं हम, इंडिया से, पाकिस्तान से, इधर उधर वीडियोज़ हैं कि डॉक्टर्स बता रहे हैं कि भाई आपको सिंपल खांसी है, आपको कोरोना नहीं है, आप प्लीज़ घर चले जाएँ। लोगों में एक अजीब पैनिक किसी सिचुएशन है। थैंक यू वेरी मच। पहले तो आपका इनवाइट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अहम टॉपिक है और इस पे सारी बात है, पूरी कौम में एक खौफ और राज फैला हुआ है। इसमें थोड़ा सा ये है कि बहुत से लोग इसी फियर से आ रहे हैं कि उनको ये कोरोना वायरस इन्फेक्शन तो नहीं हो गई है, तो उनके सिम्टम्स भी वैसे ही हैं, मतलब खांसी है, नज़ला ज़ुकाम, जो आम कोल्ड के सिम्टम्स होते हैं, अलामात होते हैं। और इस सीज़न में चूँकि अगर इस्लामाबाद में देखा जाए तो पोलन सीज़न में बहुत सारे लोग आते हैं, लोग इसी वजह से आते हैं। और बहुत सारे लोग अब फ़ोन करके या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके पहले पूछ लेते हैं कि जी हमें ये हमें आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो अगर कुछ सवालात उनसे हम कर लें, उसका जवाब दे दें, तो हमें पता चल जाता है कि इनको ये सिम्टम कोरोना की वजह से या नॉर्मल एलर्जीज़ जो आजकल हैं, और उसमें यही है कि आपको खांसी है, आपको नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, आपको बुखार तो नहीं है पिछले कुछ दिनों में, या कोई कांटेक्ट की हिस्ट्री है, कोई ट्रैवल की हिस्ट्री है, कहीं आपके कोई शादी, कोई फ्यूनरल अटेंड किया,
تو موسٹ آف دا پیپل تو ہمیں یہی ہے کہ ابھی تک جو میں دیکھ رہا ہوں ڈیلی بہت مریض آتے ہیں, ہمارے ہاں کوئی ایسا پیشنٹ نہیں آیا ابھی تک. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں اس کے بارے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ مجھے تو کوئی اتنے مریض دیکھے ہیں پچھلے 1.5-2 ہفتوں میں, اور ماسک پہن کے بھی آ جاتے ہیں, دور بھی رہتے ہیں, وہ سمجھتے بھی ہیں. کچھ لوگ صرف سوشل میڈیا پہ. یہ ایکچولی مشکل ہے اس ٹائم پہ بتانا کہ یہ مریض جو ہیں واقعہ میں کرونا کے, کیونکہ اب یہ کمیونٹی میں پھیل گیا ہوا ہے. اب آپ ان کا ٹریس نہیں کر سکتے. کسی شادی پہ گئے ہیں, وہاں سے لگے ہیں, تو ہم اس کو کیسے ٹریس کریں گے؟ تو اب یہ تھوڑا سا آپ ان کے اگر سمٹمز لے لیں. رپورٹس بھی ہم دیکھ رہے ہیں, کچھ سٹوریز مختلف آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا اور اس کے بعد وہ خاتون ایک شادی میں چلی گئیں, کہیں کچھ اور کوئی ایونٹ اسی طریقے سے رپورٹ ہو رہا ہے. تو اتنی زیادہ سیریسنس کا مظاہرہ نہیں ہے عوام کی طرف سے. ہماری پبلک کی طرف سے نہیں ہے. جس طرح ہاسپٹل میں آج میں پیشنٹ دیکھنے گیا تو 5 اٹینڈنٹ ان کے ساتھ تھے, اور وہ لڑائی کر رہے تھے کہ ہم نے اوپر جانا ہے, اپنے مریض کو دیکھنا ہے. 5-6 اکٹھے. ان کو جب کہا تو انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی کرونا سے ڈر نہیں لگتا. تو کچھ مکس ہی ہے, کچھ ہم لوگ کیئرلیس ہیں. جس طرح آپ نے کہا پچھلے ویکینڈ پہ میں مرگلا چلا گیا, سارا مرگلا کی پہاڑیوں اور پیر صحابہ میں انہوں نے ساری چیزیں بند کی تھی, لیکن لوگوں کا ہجوم تھا. باربیکیو چل رہا ہے, لوگ اپنا سارا کچھ کر رہے ہیں, پکنک منا رہے ہیں. چھٹیاں ہو گئی ہیں, اب آپ نے چھٹیاں تو کر دی, لیکن وہ پکنک منانے پہ چل گئے. تو لوگوں کا بھی سیریسنس کا جو ہے وہ تھوڑا سا فقدان ہے ادھر. تو اب یہ سوشل میڈیا ویسے خوف و ہراس بھی ہے, لیکن پھر آن دی ادر ہینڈ وہ ایکسٹریم پہ چلے گئے. تو یہ بڑھ تو رہا ہے. ابھی پروگرام کے آغاز میں ہم نے آپ کو بتایا کہ 478 فگر ہے, اور ابھی اس وقت میرے سامنے جو لیٹسٹ جو ترجمان ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ 457 ہو گیا ہے. جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے ترجمان ہیں ان کی طرف سے لیٹسٹ اعداد و شمار بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں. میں آپ کی طرف واپس بھی آتی ہوں, پہلے باقی مہمانوں سے بھی. پہلے جو ابتداً جو گفتگو ہونی چاہیے کہ کرونا کے حوالے سے مریض فرق کیسے کریں, پینک جو ہے, خوف و ہراس جو ہے, جس کے لیے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ حکومتیں بار بار اپیل کر رہی ہیں. آج وزیر اعظم صاحب نے جرنلسٹ سے ملاقات کر کے بھی یہی کہا کہ خوف و ہراس نہ پھیلے, میڈیا پر بھی آپ لوگ یہی بات کریں. بٹ وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو عوام بہت زیادہ ڈر رہی ہے, ڈاکٹرز کے پاس ایک عام کھانسی پر بھی جا رہے ہیں, لیکن آن دی ادر ہینڈ وہ جو اپنی طرف سے ذمہ داری کا مظاہرہ ہونا چاہیے, جس کو سوشل ڈسٹینسنگ ہم کہہ رہے ہیں, وہ نظر نہیں آ رہی. آپ نے بالکل صحیح بات کی نشاندہی کی ہے کہ اس وقت لوگوں کی جو ذمہ داری ہے اور جس طریقے سے ان کو احساس ہونا چاہیے کہ انہیں نے ایک ذمہ داری کے تحت اپنے آپ کو بچانا ہے, وہ شاید واقعی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ آج بھی میں یہی بات کر رہی تھی صبح کہ جب میں میٹنگ میں گئی تو کیبنٹ کمیٹی کی میٹنگ میں, تو میں نے یہی بتایا کہ جب میں نکلی ہوں گھر سے تو میں اسپیشلائز ہیلتھ کیئر تک جب تک پہنچی تو میں نے 80 موٹر سائیکلیں گنی, باقاعدہ گنی, جن کے اوپر جو ہم تھے مرد حضرات ان کے پیچھے یا ان کی بیگم بیٹھی ہوئی تھی, بچے بٹھائے ہوئے. اور مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے, ہر روز ایک ہی بات ہم بار بار کہہ رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ لوگ ٹی وی نہیں دیکھتے, سوشل میڈیا پہ سب لوگ ایکٹیو ہیں, کہ بار بار یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ عام تعطیل نہیں ہے, یہ چھٹیاں کوئی عام چھٹیاں نہیں ہیں, یہ اس لیے دی گئی ہیں کہ آپ لوگ گھروں میں بیٹھ کے اپنے بچوں کی, اپنے بزرگوں کی اور اپنی حفاظت کریں. جس کی مجبوری ہے گھر سے نکلنے کی, اس کے علاوہ کوئی اور باہر نہ نکلے. لیکن یہ بات میرا خیال ہے سمجھ ہی میں نہیں لوگوں کو آتی شاید. اور پھر افسوس یہ بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی بہت سارے لوگ تو شاید پڑھے لکھے نہیں ہیں. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی سوشلائز آپ کے سامنے ہیں, the way they socialize. اب یہ بات سمجھانی بہت ہی مشکل ہوئی ہے لوگوں پہ. ابھی تک دیکھیں نا, جو ہمارے پاس اس وقت جو کیسز سامنے آئے ہیں پنجاب کے اندر, اس کے اندر تقریباً 76 جو ہیں وہ ہیں جو زائرین آئے ہیں, اور کوئی تقریباً 20 کیس ایسے ہیں جو 15 لاہور کے ہیں, 5 ہمارے اپنا 3 گجرات کے. اب یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہم کانٹیکٹس ڈھونڈ رہے ہیں, ان کے ساتھ کون کون ملا ہے تاکہ ان کی بھی اسکریننگ ہو. دوسری طرف یہ حال ہوتا ہے کہ کوئی عمرے سے آیا, سب کو بتایا کہ بھئی اس وقت آپ نہ ملاقات, تو کوئی 100 بندہ تو ان کو مبارک دینے چلا جائے گا, بغل گیر بھی ہوں گے, ان سے ہاتھ بھی ملائیں گے, اور کہنے کا کوئی فرق ہی نہیں پڑا. تو میرا خیال ہے یہ بات سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہنی, کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کرونا وائرس بیسکلی اٹس اے وائرل انفیکشن. ایٹ دا مومنٹ دیر از نو ٹریٹمنٹ فار دس وائرل انفیکشن, اور اس کی کوئی ویکسین بھی نہیں ہے. لیکن اگر 100 بندہ بیمار ہو
تو ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ 80 لوگ ایسے ہیں جو صحت یاب ہو کے گھر چلے جائیں گے. جیسے آپ کے سامنے فگرز آ رہی ہیں کہ 3 لوگ صحت یاب ہو کے گھر چلے گئے ہیں, تو وہ تو مطلب جسٹ ود لٹل بٹ آف سپورٹو ٹریٹمنٹ, یعنی یہ کہ سر میں درد ہے تو آپ پینڈ وہ گھر چلے. 20% لوگ ایسے ہوں گے جن کو بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے کمپلیکیشنز ہوں گی, اینڈ دے ول ہیو ٹو کم ٹو دا ہاسپٹل, اور ان کی ٹریٹمنٹ کرنی پڑے گی. اور اس میں سے 1% ایسے ہوں گے جو اتنے سیویئر ہو جائیں گے دے مائٹ ریکوائر اے وینٹیلیٹر. اب ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے, انفیکشن تو آ گئی ہے, اب آپ اپنے آپ کو بچائیے, تاکہ اگر بہت زیادہ مریض اکٹھے ہو گئے تو دنیا کا کوئی بھی ہیلتھ سسٹم سنبھال نہیں سکتا. بالکل ٹھیک ہے کہ آپ دیٹ از واٹ وی وانٹ. آپ کو بالکل سوشل ڈسٹینس رکھنے کے لیے اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر آپ میں یہ آ گیا ہے وائرس تو آپ باقی لوگوں کو بچا سکیں اور آپ خود بھی اس سے بچ سکتے ہیں. جس طرح بھی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے بھی کہا کہ 3 کیسز جو ہیں وہ ہمارے پاس ایسے بھی آئے ہیں جو ریکور کیے ہیں, جو بہتر ہوئے ہیں, جن کی صحت جو ہے وہ بحال ہوئی ہے. ڈاکٹر سیمی جمال صاحبہ, میں پہلے ذرا سندھ کے حوالے سے ہی بات کر لوں. آج مراد علی شاہ صاحب نے, سی ایم صاحب نے یہ کہا کہ ہم باقی تو اقدامات کر ہی رہے ہیں لیکن لوکل ٹرانسمیشن کے جو کیسز ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو وہ ذرا پہلے ایکسپلین کیجئے گا کہ وہ کس حد تک خطرناک ہو چکے ہیں جو آج سی ایم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو آئسولیشن میں رکھنے کے لیے یا لوگوں کو جو کہا جا رہا ہے کہ اگلے 3 دن کے آپ خدارہ گھروں سے نہ نکلیں, تو کیا واقعی یہ اس خطرناک لیول تک سندھ میں جا چکا ہے معاملہ؟ دیکھیے فی الحال تو چیزیں انڈر کنٹرول ہیں, لیکن میرے خیال میں جو گورنمنٹ آف سندھ نے جو پریکاشنری میجرز بتائے تھے اور سب سے شروع سے یہی بات کرے چلے جائے تھے, گورنمنٹ آف سندھ نے بڑے مثبت اقدامات اٹھائے تھے جو کسی اور نے اس وقت نہیں اٹھائے تھے. اور آئی تھنک سب سے پہلی بات جو کی تھی وہ یہ کہ انہوں نے جہاں پہ کراؤڈ کنٹرول تھا اس کو مینیج کرنے کے لیے ہوٹل, اسکولز بند کر دیے, ہوٹلز بند کروا دیے, کراؤڈنگ کی جگہ بند کرا دی, شادی ہالز بند کرا دیے, اسی طرح اور ایسی کانگریگیشنز بند کرا دیں جہاں پر کہ یہ لوگ جو ہیں ایک دوسرے سے گھل مل نہ جائیں. لیکن ہاؤ ایور ہیونگ سیڈ دیٹ جو باہر سے لوگ آ رہے تھے ان کی اسکریننگ شاید بہت متحرک طریقے سے نہیں ہوئی تھی, جس کی وجہ سے کچھ لوگ نکل گئے جو کہ they were found positive for COVID-19. اب اس کے بعد انہوں نے اپنے جو کلوز کانٹیکٹس تھے ان میں بھی لگائے, اور اب اس کی کمیونٹی ٹرانسمیشن کا خدشہ ہو گیا ہے. جو یہ آج بات کر رہے تھے سی ایم صاحب کے آپ لوگ بالکل آئسولیٹ ہو جائیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں تک رہیں. آپ کو یہ جو چھٹیاں ملی ہیں یہ ایک نیشنل انٹرنیشنل پرابلم ہے, اٹس اے گلوبل پرابلم, اور پینڈیمک کی صورتحال اختیار کر گیا ہے. تو اب آپ کو اپنے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ گھروں تک محصور رہیں, اور باہر نکلنے کی ضرورت اگر کوئی ایسی بات ہے کہ ضرور باہر نکلنا ہے, جیسے ہیلتھ کیئر سٹاف ہے ان کو تو جانا ہی ہے ڈیوٹی پہ, جیسے کچھ لا انفورسمنٹ ایجنسیز والے ان کو جانا ہے, لیکن جن لوگوں کو ورک فرام ہوم کر سکتے ان کو ورک فرام ہوم ہی کرنے کی ضرورت ہے. تو آئی تھنک کہ یہ کمیونٹی اسپریڈ کو روکنے کے لیے دس از ون آف دا بیسک اسٹیپس, کنٹینمنٹ آف دا ڈیزیز کے لیے دس از ون آف دا مین تھنگس. بالکل صحیح ہے, اور یہ سندھ حکومت کے حوالے سے ڈیفینیٹلی تمام لوگ مان بھی رہے ہیں کہ سب سے پہلے بر وقت اور پرویکٹیولی اگر کسی نے کام کیا تو سندھ حکومت نے کام کیا. لیکن اب وہ چیز وفاق میں, کیونکہ آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم اس طریقے سے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جا سکتے. اب کل کو کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں کہا جا سکتا. سارہ افضل طارق صاحبہ, میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ ایک نیشنل ایمرجنسی جو ہمارے لیے پوری دنیا میں جہاں پر لوگ پریشان ہیں, حکومتیں لاک ڈاؤن کر رہی ہیں, کہیں پر فوج آ رہی ہے, کہیں پر کوئی اقدامات لیے جا رہے ہیں, ایسے میں آپ کیسے انالائز کرتی ہیں؟ ایک تو عوام کے حوالے سے جو اسپیکٹ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی آپ کو تھوڑی لاپرواہی نظر آتی ہے, اور حکومتی سطح پر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کس طریقے سے بہتر اقدامات مزید کیے جا سکتا ہے؟ شکریہ سعدیہ. تھوڑا سا میں آپ کو اپنے پاکستانیوں کا ایک مزاج بتاؤں. ہم صحت کے حوالے سے بڑی لیڈ بیک لوگ ہیں جی. میں اگر آپ کو یاد ہوگا تو ڈینگی کی جب یہ ساری مہم شروع ہوئی تو بہت زیادہ تشہیر ہوئی, اور پھر ایک سٹیج پہ شہباز شریف صاحب کو بتایا گیا کہ اب پبلک پلیسز پہ اور گورنمنٹ پہ ڈینگی کہیں نہیں, اب وہ ڈومیسٹیکیٹڈ ہے زیادہ.
لوگوں کے گملوں میں ہے. ظاہر ہے آپ لوگوں کے گھروں میں نہیں جا سکتے, ان کے کچنز میں نہیں جا سکتے. اس وقت پھر کیا کیا, اس وقت گورنمنٹ نے زبردستی کسی فیمیل کو بھیج کے یا اس طرح, میں آپ کو اپنے گھر کا بھی جو کہ گورنمنٹ آفیسر ریزیڈنس ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک ہماری قوم کا, آج مجھے اپنے حلقے میں جانا پڑا, لوگوں کو میں نے کافی ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن ان کو لگا کہ بس باجی جدو مرنا ہے ادو ہی مرنا ہے. اب یہ جو احتیاط ہے نا, پھر میں نے ان کو حدیث سنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی, کہ انہوں نے کہا کہ اپنے اونٹ کو بے شک کھلا چھوڑ دو پر اس کی ٹانگ باندھ دو. تو احتیاط تو ہمیں کرنی ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ تھوڑی سی اس میں گورنمنٹ کو ڈسپلن یا سختی کرنی پڑے گی. ابھی ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی تھی, اب جو زائرین آئے, ٹھیک ہے, ان زائرین کو جب آپ نے ان کا ریکارڈ لیا, آپ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو وہ دیتے, اور جو بھی شخص عمرہ کر کے آئے تھے نا, میں بھی میں اس میں تھوڑا ایکسٹریم سٹیپ لے رہی ہوں, لیکن حل یہی تھا, وہاں کے لوکل تھانے کو کہتے جی ایک پولیس والا ہے نا دے کر دے باہر کھلو جائے, اور ان کو یہ کہتے کہ بھئی آپ نے لوگوں سے نہیں ملنا. دیکھیں یہ مسئلہ ہمیں, آپ دیکھیں کہ اٹلی میں ان کو کیوں یہ کرنا پڑا, ان کو فائن کیوں کرنا پڑا. یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری قوم کے ساتھ یہ ریکویسٹس اور اپیلز جو ہیں they don't work, آپ کو بائی فورس چیزیں کروانی پڑیں گی. نہیں وہ کریں گے, ہاں مطلب دیکھو اتنا بڑا ہو سکتا ہے ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی, بہت سارے لوگوں کو یہ خیال ابھی تک نہیں آ رہا, پاکستان میں اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے. دیکھیں چائنا میں اتنی بڑی تباہی تھی, کیسے رکی, وہ زبردستی گئے, انہوں نے ماؤں سے بچے چھین لیے, ان کی فیمیل جو تھے وہ گھروں میں گئے. ٹھیک ہے ہم چائنا نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں کا اور طرح کا سسٹم ہے, لیکن میرا صرف کہنے کا مطلب ہے کہ جو لوگ باہر سے آ رہے تھے نا, ان کے لیے یا تو کوارنٹین, مجھے پتہ ہے کہ حکومت کے پاس وہ بھی جو ایکسپینسز ہیں, لیکن کوئی ایئرپورٹس کے نزدیک کوئی بلڈنگز کروا لیتے, چاہے ان کے گھر والوں کو ہی کھانا کہتے دے دیں یا وہاں پکوا لیتے. اب مسئلہ وہ بات تو گزر گئی جو بارڈرز پہ اور ایئرپورٹس پہ جو ہونا تھا, لیکن ابھی بھی میرا یہ خیال ہے کہ جن کے کانٹیکٹس کو یہ ٹریس کریں, تھوڑی سی جو لوکل لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں نا, ان کو تھوڑا متحرک کریں اور ان کو کہیں کہ کسی بھی گیدرنگ ہو تو لوگوں کو پکڑے. مطلب آج آپ سادیہ آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی, میں تصویر کھینچ کے لائی ہوں, ہمارے ضلع کے ایم این اے نے سوئی گیس کا افتتاح کیا دفعہ 144 لگنے کے بعد, تو آپ وہاں پہ فنکشن ہوا ہے. سو مقصد یہ ہے کہ جو پبلک ریپس ہیں وہ بھی نہ جائیں, مطلب لوگوں کو بتائیں کہ سیلف آئسولیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی امی کے گھر جا رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. یہ پچھلے دنوں ایک اور وزیر کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ ان کے بڑے بینرز لگے ہوئے تھے اور وہ بھی ایک جگہ پہ خطاب کرنے جلسے کے لیے چلے گئے تھے. بہرحال میں بریک سے واپس آ کے اس چیز کو کنٹینیو کریں گے, اور ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے حوالے سے بھی جو بہت سارے لوگوں کی شکایات آ رہی ہیں اور خود ان کی بھی شکایات ہیں حکومت سے, اس پہ بھی بات ہوگی ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ڈاکٹر عمار یوسف صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گی جس طریقے سے جو خبریں آئیں کہ انٹرنیشنل ایس او پیز جو ہیں ان کو فالو نہیں کیا جا رہا اس کیس کے اندر, ڈاکٹرز کو, پیرامیڈیکل سٹاف کو جو ضروری کٹس ہیں, پروٹیکٹیو کٹس ہیں, وہ پرووائڈ نہیں کی جا رہی, وہ تمام چیزیں آپ کے تحفظات درست ہوں گے. ہیونگ سیڈ دیٹ, کیا ایک ڈاکٹر, ایک مسیحا جس پروفیشن کو کہا جاتا ہے, مسیحائی کا شعبہ کہا جاتا ہے, پیشہ کہا جاتا ہے, اس کے اندر یہ کہنا کہ ہم مریض نہیں دیکھیں گے, ہم سٹرائک پر چلے جائیں گے, اور ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشنز کو لے کر تو ہر آئے روز کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے او پی ڈی بند ہو جاتی ہے, کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو باہر لوگ قطاروں میں مریض جو ہیں وہ خوار ہو رہے ہوتے ہیں. یہ کیا صحیح طریقہ ہے مورلی, ایتھیکلی, یہ کیوں کر رہے ہیں اس نیشنل ایمرجنسی کے ٹائم پہ آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے ہمارا موقف جاننے کی کوشش کی. پہلی بات کہ اس خبر میں ابھی تک کوئی درستگی نہیں ہوئی کہ ہم نے یہ کہا کہ ہم ہڑتال کریں گے, اور اس نیشنل ایشو کے اوپر ہمیں بالکل بھی ہم نے یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دی. ہمارا صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ جو او پی ڈیز میں پیشنٹ آ رہے ہیں, جو ڈاکٹر ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں, ان کو پراپر کٹس پرووائڈ کی جائے تاکہ مزید ٹرانسمیشن نہ ہو. ابھی جتنے بھی گیسٹ اسپیکرز نے ابھی بات کی ہے,
آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا ہے, بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ اب جو کرونا پھیل رہا ہے وہ پھیل رہا ہے لوکل ٹرانسمیشن سے. اور چائنا کے جو کل میں نے نیٹ پہ بھی اسٹیٹ چیک کی اس میں چائنا نے یہ دعویٰ کیا کہ سب سے زیادہ جو ٹرانسمیشن ہوئی ہے کرونا کی وہ تھرو ہیلتھ پروفیشنلز ہوئی ہے, کیونکہ شروع میں انہوں نے ہیلتھ پروفیشنلز کو وہ پروٹیکشن نہیں پرووائڈ کی. پھر جو پیشنٹ آتا گیا ڈاکٹر انفیکٹڈ تھا, اس سے وہ جو تھی نا وہ وبا وہ پھیلتی رہی مریضوں کے اندر, اور اس طرح لوکل ٹرانسمیشن بہت تیزی سے پھیلی. اور اس کا سب سے بڑا ذمہ دار جو قرار دیا گیا وہ ہیلتھ پروفیشنلز کو ہی دیا گیا. جو ینگ ڈاکٹر, جو ینگ نرسز, پیرامیڈکس وداؤٹ پراپر کٹس چائنا میں کام کر رہے تھے, ان کے تھرو یہ ٹرانسمیشن جو ڈیزیز ٹرانسمیشن بہت تیزی سے ہوئی ہے جو ووہان شہر میں ہوئی. اس کے علاوہ جو بات کرتا چلو, آپ نے بات کی کہ اللہ کا شکر ہے آپ ابھی ہمارے ہاسپٹل میں آئے, آپ پنجاب کے کسی ہاسپٹل میں چلی جائیں, آپ پنجاب کے کسی ٹی ایچ کیو میں چلی جائیں, ڈی ایچ کیو میں چلی جائیں, بی ایچ یو میں چلے جائیں, ایون کہ کسی بھی سرکاری ہسپتال ڈسپینسری میں چلے جائیں, وہاں پہ ابھی بھی 24 آورز راؤنڈ دا کلاک ینگ ڈاکٹرز, نرسز, پیرامیڈکس سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. ابھی آپ کے شو پہ آنے سے پہلے آئی اسٹریٹ اوے کیم فرام دا ڈیوٹی, میں ڈیوٹی سے اٹھ کر آیا ہوں, مطلب کہ ڈیوٹی کر کے اپنی پوری کر کے میں شو پہ آیا ہوں, ٹھیک ہے. اور دوسری بات رہے گی کہ ایک نا نیگیٹو فیکٹر پروڈیوس کیا گیا ہے, اور obviously وہ ڈاکٹرز جو ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں اور تمام جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے وہ داد کا بھی مستحق ہوتا ہے جو اس کڑے وقت میں عوام کے ساتھ ہیں. بٹ آئے روز اس طرح سے خبریں آپ نہیں کہہ رہے ہوں گے, کہیں اور کسی ینگ ڈاکٹر نے میڈیا پہ بات کر کے, کہیں اور کسی رپورٹر سے بات کر کے, کہیں نہ کہیں سے تو موقف آتا ہے نا جو میں بات کر رہی ہوں, جو میں آپ سے سوال کر رہی ہوں, اور اس کی مثالیں موجود ہیں آپ لوگوں کی طرف سے. بات ہوتی ہے پریکٹیکل کی, دیکھیں ہڑتالیں ہماری ہمیشہ سے اس کا ایک لگا وہ ایک الگ سینیریو ہے, لیکن ابھی جس مشکل حالات سے ہم گزر رہے ہیں, میری اب میڈم یاسمین راشد شکر ہے کہ ہم اس شو پہ ان سے ملاقات ہوگی میری, ورنہ یہ تو ہمیں ملنا پسند نہیں کرتی ینگ ڈاکٹرز کو. آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ ینگ ڈاکٹرز کی, نرسز کی, پیرامیڈکس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. جس طرح گورنر پنجاب نے ہماری حوصلہ افزائی کی, سی ایم پنجاب نے آج کہا کہ ینگ ڈاکٹرز کو بوسٹ اپ کرنا پڑے گا, کیونکہ وہ مان چکے ہیں کہ ہم بغیر کٹس کے کام کر رہے ہیں. آپ ابھی ایمرجنسی میں آئیں, لوگ یقین کریں ہمارے ڈاکٹرز بغیر کسی کٹ کے, بغیر ماسک کے, بغیر پراپر جو پرسنل اکوپمنٹ ہے جس کو ہم پی پی ای کہتے ہیں, اس کے بغیر کام کر رہے ہیں. ہم نے گورنمنٹ سے یقین کریں, صرف ہم نے دیکھیں ہم نے کیا یہ غلط ڈیمانڈ تھی ہماری, یا ہماری غلط یہ ہمارا جو تھا نا وہ استدا تھی کہ ہمیں پراپر پی پی پرووائڈ کیے جائیں, کیا یہ غلط تھی کہ ہمیں N95 ماسک دیے جائیں, کیا یہ غلط بات تھی کہ ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ آئسولیشن وارڈ جو ہے نا وہ بنائیں, کیا یہ غلط تھا کہ ہم نے کوارنٹائن سینٹرز کی بات کی, کیا یہ ہم نے غلط کیا کہ اب جیسے دیکھیں جو موقف وائی ڈی پنجاب نے 8 سے 6 روز پہلے دیا تھا اس موقف کی طرف اب گورنمنٹ خود آ رہی ہے, میڈم خود اس سے ایگری کر چکی ہیں. پہلے تو انہوں نے ایگری نہیں کیا, لیکن اب بلکہ ایون کے جو دوسرے جو حکومتی وزیر ہیں وہ اس سے ایگری کر رہے ہیں کہ ہاسپٹلز میں رش کم سے کم, جو ہسپتال میں رش سے کم سے کم. بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی طرف آتی ہوں, لیکن میں پہلے آپ وہ پنجاب کے حوالے سے بھی بات کر لیجئے. میں ذرا ڈاکٹر شاذلی منظور میڈم آپ کا یہ بیہیویئر ہے کہ آپ ٹالریٹ اینڈ آل, آپ بات سننا وہ کے حوالے سے جو ڈیمانڈز آ رہی ہیں آج آپ بات مہربانی کریں بات سن کے جائیں. عمار صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو کٹس کی بات ہو رہی ہے یا جو ڈیمانڈز ابھی آپ نے سنی ہے ڈاکٹر عمار کی بھی, یہ تمام جائز ڈیمانڈز ہیں اور آپ بھی پیشنٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہاں پہ تھوڑا کمپیریزن فرق آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سرکاری ہسپتالوں کی حالت بری ہے, پرائیویٹ ہسپتالوں کی بری ہے. میں ڈاکٹر عمار آپ کی طرف آتی ہوں, میں آتی ہوں دوبارہ. میڈم کی آج کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہر ڈاکٹر کو ماسک نہیں چاہیے, میڈم کی آج کی سٹیٹمنٹ ہے. چلیں میں ان سے بھی پوچھ لیتی ہوں, میں ان سے بھی تھوڑی دیر میں پوچھتی ہوں, چند لمحوں میں ان کی طرف جا رہی ہوں, میں پوچھ لیتی ہوں ان سے. جی ڈاکٹر صاحب, جی پوچھتی ہوں. دیکھیں جو بھی انفیکشن ریلیٹڈ ڈیزیزز ہیں جس میں کرونا وائرس ہے, اور جو لوگ اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس میں نرسنگ سٹاف ہیں, ڈاکٹرز ہیں, یا ہیلتھ کیئر ورکرز جو ہوتے ہیں, ان کو ماسک اور پروٹیکٹیو گیئر کی ضرورت ہے. جو لوگ کوارنٹین میں کام کر رہے ہیں, جو ان کے ساتھ مریضوں کے ساتھ ہیں, یہ اسپیشل یونٹس ہیں جس میں ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں, تو ان کے لیے تو پروٹیکٹیو گیئر کی ضرورت ہے. لیکن اگر مریض آ رہے ہیں, ان کو کڈنی, ہارٹ, لنگ یا کسی اور کی ضرورت ہے, جو لوکل لوگ آ رہے ہیں, ان کے لیے آپ کو اس پروٹیکٹیو گیئر کی ضرورت نہیں ہے. تو ان کا ایک لحاظ سے تو جائز مطالبہ ہے اگر یہ ان سینٹرز میں کام کر رہے ہیں جس میں ان کو یہ ہے کہ ان کو کہا گیا ہے کہ جی آپ نے وہ کرونا کے پیشنٹ یا ان کی کچھ سرویلنس کرنی ہے یا ان کو دیکھنا ہے, تو ان کا وہ جائز مطالبہ ہے اور ان کو پروٹیکٹیو گیئر دینا چاہیے. اس کے علاوہ جو ڈاکٹرز یا نرسنگ یا جو بھی ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں وہ باقی ڈپارٹمنٹس میں کام کر رہے ہیں, ان کو اس پروٹیکٹیو گیئر کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر سیمی جمالی صاحبہ, کیونکہ جنا ہاسپٹل کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. اب یہ سرکاری ہاسپٹلس کا جو ڈاکٹرز کا ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن, اب
اول تو خیر مجھے وہ ینگ اور اولڈ ڈاکٹرز والی ٹرم بھی سمجھ میں نہیں آتی. وائی ڈو وی ہیو دس YDA یا کوئی اور چیز کر لیتے, بیکاز کسی سویلائزڈ ورلڈز میں اس طریقے سے ڈاکٹرز کو ڈیوائڈ نہیں کیا جاتا. لیکن بہرحال ڈاکٹر سیمی جمالی صاحبہ, یہ واقعی کیا سرکاری ہسپتالوں کی پروٹیکٹیو گیئرز کو لے کر ایسے جو ان کے تحفظات ہیں وہ درست ہے؟ دیکھیے, جو بھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کی ضرورت ہے, بالکل ہے, لیکن ان جگہوں پر ہے جہاں پر آئسولیشن وارڈز میں یا کوارنٹین یونٹس میں لوگ کام کریں. ایمرجنسی کے اندر گلوز, ماسکس, اور اگر آپ نے گاؤن اپنا پہنا ہوا ہے تو آئی تھنک دیٹ از سفیشینٹ فار دا ایمرجنسی, کیونکہ ہر پیشنٹ جو ہے از ناٹ اے COVID-19 پیشنٹ. تو اس لیے میرے خیال سے وہاں کے لیے ماسک ضروری ہے. جو ابھی لیٹسٹ گائیڈ لائنس آئی ہیں اس میں بھی یہی ہے کہ یو ویئر ماسکس, یو ویئر گلوز اینڈ یو, اور ہینڈس کو بار بار سینیٹائز کریں. وہاں پہ جگہ جگہ وہ لگے ہوئے ہیں ہمارے پاس ہینڈ سینیٹائزرز, سو یو کین کیپ آن کلیننگ یور ہینڈس, چینج یور گلوز, اور وہ اکوپمنٹ ہمارے پاس موجود ہے. آئسولیشن وارڈ جو ہمارا ہے اس کے اندر PPEs, چاہے وہ ڈاکٹر ہوں, چاہے نرسز ہوں, چاہے پیرامیڈکس ہوں, چاہے اینسلری اسٹاف ہو, سب کو پرووائڈ کیے گئے, اینڈ ایوری بڈی مسٹ ویئر دیم وائل دے آر ورکنگ ان دی آئسولیشن اور ان سچ اے یونٹ. اچھا, جو ایک بات میں بہت کہنا چاہ رہی تھی کہ جو گورنمنٹ آف سندھ کی کچھ باتیں بہت اچھی تھیں, جیسے انہوں نے آج کہا ہے اور پھر اس کو دوبارہ سے ریفریز کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ آئسولیٹڈ رہیں, ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنے گھروں پہ رہیں. جو یہ پارٹی ٹائم گزاریں, جیسے آپ نے بھی کہا کہ لوگ جھولے جھول رہے ہیں بچے اور لانز میں آگے, تو یہاں پر بہت پہلے پارکس بند کر دیے گئے تھے, بہت دن پہلے ہی بند کر دیے گئے تھے, جمز بند کر دیے گئے ہیں, یہ کانگریگیشنز کی جگہ بند کر دی گئی ہیں تاکہ لوگ جو ہیں ان کو یہ احساس ہو اور احساس ذمہ داری ہو. ہمارے پاس ہر آدمی جو ہے چلا پھرا آ رہا ہوتا ہے. ہاسپٹلس کے اندر میں آپ کو بتاؤں OPD کا وہ حال ہے کہ we are dealing about with a traffic of 10,000 people in the OPD on a daily basis. 10,000 لوگ اگر نہ بھی کسی کو کچھ ہونا ہوا تو ہو جائے گا. اس لیے ہم جب ان کو یہ انتباہ کرتے ہیں کہ جی آپ اپنے ساتھ ایک اٹینڈنٹ کو لے کر آئیں, ہم کس طرح آپ پولیس کی فوج کو بھی کھڑا کر دیں تو وہ تب بھی وہ رکیں گے نہیں. اور یہ جو ینگ ڈاکٹرز ہیں, اگر یہ ایک بات کرے تھے تو میں ایک بات کی گزارش کرنا چاہوں گی اور میری اپیل ہے سب لوگوں سے کہ دیکھیں یہ ایک پوسٹ وائرل ایرا ہو گیا ہے. COVID-19 ہم نے کبھی اپنی زندگی میں پینڈیمک کی صورتحال کبھی بھی نہیں دیکھی, اور ہم یہ پہلی دفعہ ایسے وقت سے گزر رہے ہیں which is an abnormal situation. تو ایسی abnormal situation میں ہماری فوج جو ہے ہمارے ملک کی حفاظت کرتی ہے under all circumstances. اس وقت ہماری ڈیوٹی ہے as doctors and as medical staff and as health care workers کہ ہم بھی اسی طرح جڑ جائیں اپنے حکومتوں کے ساتھ, چاہے کوئی ڈفرینس ہو یا نہ ہو, اس وقت ضرور جڑ کے کھڑے ہونا چاہیے جیسے وہ کہیں ہمیں اس, لیکن اپنے آپ کو obviously پروٹیکٹ کر کے, اور جو ڈیمانڈ کی ہے فار پرسنل پروٹیکٹیو گیئرز آئی کوائٹ اگری ان آئسولیشن وارڈز ان کو ضرور ملنے چاہیے. تھوڑا حالات سن لیں ہمارے آئسولیشن وارڈز کے جو DG خان میں وہ ملنی چاہیے. ٹھیک ہے جی, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ. میں ڈاکٹر ہمارے صاحب آپ نے جو باتیں کی تھیں وہ ڈاکٹر صاحبہ سے میں ذرا جواب لے لوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی آج کی اسٹیٹمنٹ بھی ہے کہ نہیں ہے ضرورت پروٹیکٹیو گیئرز کی. جی ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر کو ماسک کی ضرورت نہیں, میڈم کی اسٹیٹمنٹ ہے آج کی. دیکھیے میرا خیال ہے کہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ابھی سیمی جمال جو ہیں وہ ایک بہت بڑے ہسپتال میں کام کرتی ہیں, اور جہاں تک میں نے ذکر ماسک کا کیا تھا وہ میں نے یہ کہا تھا کہ جو لوگ صحت مند ہیں ان کو ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہے. تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی مس کوٹڈ. امپورٹنٹ یہ چیز ہے واٹ ہیو وی ڈن ویئر پریونشن از کنسرن. ہمارے جتنے آئسولیشن وارڈز ہیں اور جتنے ہمارے جن کو سینٹرز کو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں دے شوڈ بی ٹوٹلی کارڈنڈ آف. وین یو آر اے فرنٹ لائن ڈیفینڈر, میں اپنی بات کر رہی ہوں, مجھے 40 سال ہو گئے ہیں پریکٹسنگ ایز اے ڈاکٹر. آئی ایم اے سرجن بیسیکلی. میں آپریٹ کرتی ہوں, ہیپاٹائٹس سی کے پیشنٹ پہ بھی آپریٹ کرتی ہوں, ہیپاٹائٹس بی کے پیشنٹ پہ بھی آپریٹ کرتی ہوں. وی آر اوپن ٹو آل سارٹس آف انفیکشن. ہم ہر طریقے سے احتیاط بھی کرتے ہیں لیکن کسی طریقے سے بھی ہم پیچھے نہیں ہٹتے. میں نے آج تک کبھی زندگی میں نہیں کہا کہ یہ ہیپاٹائٹس سی کا پیشنٹ ہے, آئی ول ناٹ آپریٹ آن ہر. میں ہمیشہ کہا
کہ میں کیونکہ سینئر ہوں میں آپریٹ کروں گی, کوئی جونیئر بچہ نہ آپریٹ کرے. دس از ہاؤ ڈاکٹر شوڈ بہیو. میں اپنے ڈاکٹر سے آئی ایکسپیکٹ اے لاٹ فرام دیم, اور میں امید رکھتی ہوں کہ انشاءاللہ اس وقت جس مشکل سے بالکل صحیح ہے کہ اس ٹائم پر ڈاکٹرز کو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے, اور آپ کہہ رہی ہیں کہ پروٹیکٹیو گیئر جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں ملیں گے بھی. آئی ہیو ٹو گو فار اے بریک. بریک سے واپس آ کر ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہمیں یو ایس سے مشیگن سے جوائن کیا ہے ڈاکٹر مظہر احمد صاحب نے, کنسلٹنٹ انفیکشس ڈیزیزز, سینٹ جوزف مرسی ہاسپٹل. بہت شکریہ ڈاکٹر مظہر, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. پہلے تو یہ بتائیے گا, کیونکہ اوبیسلی یہاں پر جو حالات ہیں پاکستان میں وہ بھی آپ تک پہنچ رہے ہوں گے, آپ دیکھ رہے ہیں, بینگ اے ڈاکٹر ہمسیلف, ایک وہاں پر موجود جہاں فیسلٹیز بھی ہیں, میڈیکل کیئر بھی بہت بہتر ہے پاکستان کی نسبت. کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرق کیا ہے, وہ کیا چیزیں ہیں جو وہاں اقدامات لیے جا رہے ہیں کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے جو پاکستان میں ہونے چاہیے؟ شکریہ سعدیہ. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں امریکہ میں بھی حفاظتی جو تدابیر تھیں وہ ذرا سلولی نافذ ہوئیں, لوگوں کو احساس نہیں ہوا. یہاں ایک جنرل ایک مسکنسیپشن ہو گیا تھا کہ اگر آپ جوان ہیں تو آپ کو شاید کچھ نہیں ہوگا, جو کہ غلط ہے, کیونکہ جوان آدمیوں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مرض پھیل رہا ہے اور وہ بہت بیمار ہو سکتے ہیں, آئی سی یو میں بھی آ سکتے ہیں, وینٹیلیٹر پہ بھی جا سکتے ہیں. ہاں ان میں اموات کم ہیں لیکن بیمار وہ بھی پڑ سکتے ہیں. اس طرح کی مسکنسیپشنز تھیں, افواہ پھیل رہی تھیں, اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے یہاں ڈیلے ہوا ہے. یہاں ٹیسٹنگ میں بھی ڈیلے ہوا ہے. آپ کو پتہ ہی ہوگا پورے دنیا میں یہ خبر ہے کہ امریکہ میں ٹیسٹنگ بھی سلو ہوئی ہے. جہاں تک پاکستان کا سوال ہے, پاکستان میں جیسے کہ آپ نے باقی یہ سب معزز ڈاکٹرز یہاں موجود ہیں, انہوں نے بڑا اچھا بتایا ہے, اور میں بھی جو فالو کر رہا ہوں اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ حکومت وہاں کوشش کر رہی ہے اپنی طور پہ, جو حفاظتی تدابیر جو پریونٹیو میجرز لیے جا سکتے ہیں وہ لے رہے ہیں. ظاہر ہے ترقی یافتہ ملک نہیں ہے, ترقی پذیر ملک ہے, ادھر ریسورسز کم ہیں, سامان کم ہے. چائنا میں جو ہوا, چائنا میں نے جس طرح کنٹرول کیا, میں ایک دو بات بس اس میں کہنا چاہوں گا کہ وہاں سے ہم نے جو سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اگر آپ اپنا الگ ہسپتال نہیں بنا سکتے, تعین نہیں کر سکتے کہ اچھا یہ ہسپتال اس کام کے لیے, کووڈ کے لیے, تو ایٹ لیسٹ یہ کریں کہ جو آپ کے ایمرجنسی میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کو آپ فوراً جیسے ہی کوئی مین انٹرنس میں آنے سے پہلے باہر ہی سے آپ کسی کو تعینات کریں جو کہ وہاں ان سے پوچھے کہ آپ کو بخار ہے, آپ کو کھانسی ہے, آپ کو ایسے اگر آپ کے سمٹمز ہیں تو آپ ان کو ایک الگ ڈائریکشن میں بھیجیں, ایک الگ ایک سیکشن میں بھیجیں ER کے, ایمرجنسی کے, جہاں پھر کیونکہ آپ کے پاس سپلائی لمیٹڈ ہے, آپ کے پاس پروٹیکٹیو گیئر لمیٹڈ ہے. اس علاقے میں جو نرسز ہوں گی, بالکل جو ڈاکٹرز حضرات ہوں گے, ان کو آپ پورا گیئر دیں. باقی جو ایمرجنسی ہے جہاں لوگ باقی امراض کے ساتھ آ رہے ہیں, باقی بیماریوں کے ساتھ آ رہے ہیں, ان کو ضرورت نہیں ہے آئسولیٹ کرنے کی. ان کے آپ کو یہ ساری جو اکوپمنٹ ہے, ماسک اور گاؤن اور یہ سب پہننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا کہ اگر اس کو اس طریقے سے دیکھا جائے کہ ہاسپٹلز میں آپ انٹرنس سے پہلے ہی ایک انٹرنس رکھ لیں, وہیں پر سمٹمز وغیرہ جس کے بھی کرونا وائرس کے لگتے ہیں آپ اس کو الگ ڈائریکشن میں بھیج دیں. اور جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارے یہاں پروٹیکٹیو گیئرز بھی کیونکہ لمیٹڈ ہیں, اور آپ کے جوائن کرنے سے پہلے ہماری بات بھی یہی ہو رہی تھی, کچھ ینگ ڈاکٹرز کی انفیکٹ ریزرویشنز بھی تھیں, وہ معاملہ بھی اس سے حل ہو جائے گا. ایک اور چیز مجھے ڈاکٹر مظہر بتائیے گا, آج پرائم منسٹر آف پاکستان بات بھی کر رہے تھے اور
انہوں نے USA سے کوئی ویڈیو آئی اس کا حوالہ دیا, انہوں نے کہا کہ جہاں لوگ اسلحہ ویپنز جو ہیں وہ خرید رہے ہیں اس خوف سے کہ کل کو ہم گھروں میں قید ہو جائیں گے اور گھروں پہ کوئی کھانے پینے کی اشیاء کو لوٹنے کے لیے آتا ہے تو ہم وہ ویپن کا استعمال کر سکیں. سو از اٹ اے کمپلیٹ لاک ڈاؤن دیئر؟ کیا یہی سولوشن ہمارے پاس ہے یہاں پاکستان کے اندر ہمارے حالات دیکھتے ہوئے جو اکانومی کی سچویشن ہے نا, اینڈ ادروائز آلسو؟ جی تو ظاہر ہے اس میں ہر ملک اپنے حساب سے اس کو ڈیل کرے گا اس مشکل وقت میں. امریکہ میں یہ ہے کہ کافی سسٹم جو ہے وہ ڈی سینٹرلائزڈ ہے, تو ہر جو انڈیویجول اسٹیٹ ہے, جو صوبہ ہے, وہ اپنے حساب سے کر رہا ہے. تو جیسے مشیگن میں ہم لوگوں کے یہاں ریسٹورینٹ سارے بند ہو گئے ہیں, لائبریری بند ہو گئی ہیں, اسکول بند ہو گئے ہیں, تھیٹر بند ہو گئے ہیں, جمنیزیم بند ہو گئے ہیں, پبلک گیدرنگ جو ہے 100 سے زیادہ کی بند کی ہوئی ہے, بین لگایا ہوا ہے اس پہ. تو اس طرح کے کر رہے ہیں. ہماری جو مشیگن کے اسٹیٹ کے جو امام تھے سارے, کاؤنسل ایک شورا ہے, انہوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ مساجد بھی ساری بند کر دیں گے. تو اس طرح کے اقدام کیے گئے. لیکن کچھ علاقوں میں کیلیفورنیا میں جیسے آج سے پورا کرفیو لگ گیا ہے, نیو یارک سٹی میں کرفیو والی سچویشن ہو گئی ہے. تو وہ کرنا مشکل ہے کیونکہ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کی اکانومی میں پہ بھی اثرات آ رہے ہیں. تو یہ ایک کافی مشکل اس کا کوئی آسان سوال, اس کا آسان جواب نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر مظہر احمد ہم سے بات کر رہے تھے, لیکن یہ جو آپ نے بات کی اسی کو آگے لے کر میں سائرہ صاحبہ سے اور پھر ڈاکٹر شاذلی کسی کا جواب لیں گے کہ آج بھی ہم دیکھ رہے تھے فرائیڈے تھا جمعے کی نماز کے لیے, وہاں پر کیا حکومتوں کو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں, علماء کرام جو ہیں وہ آ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ گھروں میں اگر نماز ادا کی جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اس حالت کے اندر. تو کیا حکومت کو وہاں پہ سائرہ صاحبہ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ باقاعدہ پالیسی کے طور پر یہاں اعلان ہونا چاہیے تھا یا مساجد بند ہونی چاہیے تھیں؟ اس میں کیا کیا جائے؟ کیونکہ ریسٹورنٹس کا بھی ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں, کہیں پر 10 بجے ہے, کہیں ریسٹورنٹس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ 11 بجے کے بعد بند کر دیجئے. کوئی کہنا چاہیے نا کہ ایک سی پالیسی جو ہے وہ نہیں اپنائی جا رہی. ڈاکٹر سیمی جمالی صاحبہ نے سندھ کے حوالے سے اقدامات کا بولا کہ پارکس بہت پہلے سے بند ہو گئے, اچھا اقدام ہے, بٹ باقی جگہوں پر کیا کریں؟ سادیہ, اس میں بھی حکومت کو لیڈ لینی پڑے گی. ہر ضلع میں کمن کمیٹی ہے جس میں تمام مکاتب فکر اور مختلف مسلکوں کے لوگ ہوتے ہیں. دیکھیں, ان کو چاہیے وفاق المدارس اور جتنے بھی ہمارے یہ بڑے بڑے جو بھی اینٹیز ہیں نا ریلیجس, ایون جو ہماری اسلامی آئیڈیالوجی وہ جو کاؤنسل ہے, ان سے ان کو فتویٰ لینا چاہیے اور ان کو کنونس کرنا چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے کہ باقی مسلمان ممالک بھی یہی ہیں. سعودی عرب میں بھی اگر آپ دیکھیں تو سوائے دونوں مسجد نبی اور حرم کے انہوں نے ساری جگہوں پہ بند کر دیا. سو ان کو کہنے کے بعد گورنمنٹ یہ کرے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ریلیجس اسکالرز جو ہیں نا وہ خود سے ان کے لیے بات کہنی مشکل ہے, جو میرا ایک پرسنل تھوڑا سا ہے. تو اس لیے وہ بالکل بھی یہ بات شاید اپنے منہ سے نہ کہیں, کیونکہ وہ ان کی جو فالوئنگ ہوتی ہے اور وہ ویسے بھی ان کے نزدیک دین میں اور جو مسجدوں میں لوگ آتے ہیں ان کو نہیں ہوتا. ہمیں ان کو سائنٹیفکلی لاجک کے ساتھ سمجھانا ہوگا. ڈاکٹر صاحب میں ذرا لاسٹ کامنٹ پہ لے لوں کہ ڈاکٹر یاسمین سے بھی جانوں گی کہ اس طرف کوئی توجہ ہے. گورنمنٹ کو چاہیے, آپ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ لیڈ کرے. جی ڈاکٹر صاحب لاسٹ کامنٹ. آئی تھنک میں تو اس پہ ریلیجسلی کمنٹ نہیں کر سکتا. لوگ جو ہیں وہ خود احتیاط کر لیں. سینسٹیو ایشو ہے اور اس پہ اگر آپ لوگوں کو روکیں گے تو اور زیادہ پینک ہوگا. اور بٹ یہ علماء کرام کی اس پہ رائے جو ہے نا وہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جتنے بھی ہیں ہمارے ریلیجس اسکالرز ہیں وہ ایک جگہ بیٹھ جائیں اور اس پہ کنسنسس لیں تو کوئی بڑی بات نہیں. کیونکہ کچھ علماء کرام نے تو آ کر ٹی وی پہ ڈاکٹر صاحبہ اناؤنس بھی کیا ہے کہ یہ آپ اگر گھروں میں نماز پڑھیں اس سچویشن کے اندر تو وہ بہتر ہے. کویت کی مساجد کے ہمارے پاس ویژولز آ رہے ہیں جہاں پہ انہوں نے کہا وضو گھروں میں کریں, اذان کے حی علی الصلاۃ, انہوں نے کہا وضو گھروں میں کریں اور سنتے ہیں گھروں میں پڑھیں. نہیں, کویت کی مسجد کے نماز. جی 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 ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ. جی سعدیہ, ہم نے تو آج سے ہفتہ پہلے سارے جتنے ہمارے مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ان سب کو چیف منسٹر صاحب نے بلایا, ان کے ساتھ باقاعدہ ڈسکشن کی, ان کو ہم نے پریزنٹیشن دی, بتایا کرونا وائرس کے بارے میں, اور انہوں نے بہت حد تک ہمیں تسلی دی کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ مساجد کے اندر منیمم لوگ آئیں
اور کوشش کریں گے کہ بھائی اگر لوگوں کو کہا جائے کہ آپ گھروں پہ نماز پڑھیں، خاص طور پہ جو بوڑھے لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ کی جائے کہ آپ نہ آئیے کیونکہ آپ کی قوت مدافعت کم ہوگی. لیکن جس طرح کہا گیا ہے ان قریب اگر یہ حالات سنبھلے نہ تو پھر نیچرلی فتوے بھی لینے ہوں گے اور پھر کوشش پوری یہ کریں گے کہ کم سے کم اجتماع ہوں تاکہ حالات بہتر سے بہتر ہو سکیں. حالات کنٹرول ہو سکیں. بہت بہت شکریہ. I have to wind up here. آپ تمام لوگوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. That's all for tonight. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.